अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज आर्टिकल 63A का जो सदारती रेफरेंस था उसकी तशरीह मुकम्मल करके उस पर एक जो इनिशियल ऑर्डर जो है वो सुना दिया गया है। और 3-2 के हवाले से ये फैसला आया है और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये कहा गया है कि मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A का मकसद इन्हिराफ से रोकना है। इन्हिराफ करना सियासी जमात को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई मेंबर वोट देता है तो शुमार नहीं होगा। इस हवाले से पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए। मुनहरिफ अरकान से मुतल्लिक कानून साजी की जाए। आर्टिकल 63A सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इन्हराफ करना सियासत के लिए कैंसर है। जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मजहर आलम ने इख्तलाफी नोट दिया। इसमें एक दो लाइंस जो हैं वो इंग्लिश की वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा, जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर देते हुए, कि डिफेक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट pernicious ways in which political parties can be destabilized। फिर कहते हैं कि defections rightly stand condemned as a cancer afflicting the body, they cannot be countenanced। फिर एक बात और कही जाती है कि it also follows that if at all there is any conflict between the fundamental rights of the collectivity means the political party and an individual member, therefore it is the former that must prevail। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी जो है कलेक्टिविटी वुड प्रिवेल। तो इस तरह ये आंसर भी आ गया। सेकंड क्वेश्चन के हवाले से उन्होंने यही कहा है कि पार्लियामेंट को चाहिए कि इस पर मजीद जो है काम करे ताकि क्लियर हो जाए। और फिर वो कहते हैं कि it is our view that the vote of any member, including a deemed member of a parliamentary party in a house that is cast contrary to any direction issued by the latter in terms of para B of clause 1 of article 63A cannot be counted and must be disregarded। तो अगर ये फैसला हम अपने सामने रखें जो कि 3-2 के हवाले से आया है, डिटेल फैसला वुड बी फॉलोड। ये अगर रखा जाए तो इसका मतलब ये है कि जो पंजाब में जो हमजा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ है उसमें तो वाज़े तौर पर डिफेक्शंस हुई हैं और अगर वो अब से काउंट नहीं किया जाएगा तो फिर क्या वो दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे हमजा शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि अभी तक तो वो काबीना भी उन्होंने फॉर्म नहीं की। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है इस वक्त पंजाब हुकूमत के हवाले से। लेकिन जो इस वक्त बड़ी ऑपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका ये कहना है कि इसके बाद तो जो मियां शहबाज शरीफ साहब भी वजीर आज़म नहीं रहते। फवाद चौधरी साहब का बयान आया, उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही। सदर मुमलिकत से कहता हूं कि असम्बलियां तोड़ दें। फिर उन्होंने कहा है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में शहबाज और हमजा की हुकूमतें ख़त्म हो गई हैं। अब ये एक बहुत ही फाइनल स्टेटमेंट है जिस पर हम बात भी करेंगे कि ये क्या ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो उन्होंने रद्द अमल दिया, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज की हुकूमतें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी शहबाज शरीफ के 169 अरकान हैं जबकि 25 अरकान का वोट हमजा शहबाज की हमायत से ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद उनको भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि उनकी भी हुकूमत ख़त्म हो चुकी हुई है। इस पे भी बात करेंगे कि क्या इसको इट शुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑर्डर और इट शुड बी कंसिडर्ड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 63A। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें वाज़े तौर पर कह दिया है कि इस्लाहात के बगैर इंतखाबात में नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब शेख रशीद और PTI के अरकान कह रहे हैं कि अब इनके पास वक्त बहुत कम रह गया है और अब इंतखाबात के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने आज फिर एक पावर शो किया कोहाट में और देखने में यह आया है कि KP में यानी कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में जितने भी अभी तक
इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं, वो वाकई पावर शो हम उनको कह सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। और आज फिर उन्होंने कह दिया कि मौजूदा हुकूमत के पीछे टाइगर्स हैं और आगे समंदर है, ये फंस गए हैं। और उन्होंने यही कहा कि शहबाज शरीफ, जिनको बहुत शौक था शेरवानी पहनने का, वजीर आजम बनने का, अब वो बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तो बस चंद दिन रह गए हैं इनके, ये जा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा मज़े तो आसिफ अली जरदारी साहब कर गए और कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कल जा रहे हैं IMF से बात करने और अमेरिका से डॉलर मांगने, लेकिन इनको इतनी आसानी से में जो है वो ये चीज़ें नहीं मिलेंगी और अब ये बहुत बुरी तरह फंस गए। यकीनन वही मईशत के हवाले से टफ डिसीजंस की बात उन्होंने की। और फिर आज अलाइड पार्टीज़ की लीडरशिप का भी इजलास हुआ, उस पर भी बात करेंगे। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइकी साहब, इस वक्त लंदन में हैं और उन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपके वक्त का। चौधरी जाफर इकबाल, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। और PTI से हम इंतज़ार कर रहे हैं, यावर अब्बास बुखारी साहब ने भी कहा था कि वो हमें ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम के लेटर पार्ट में हम हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर रज़ा साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे जो पॉलिटिकल लीडर्स की मुलाकात हुई। जस्टिस साहब, उस्मानी साहब, अगर थोड़ा सा आप एलेबरेट कर दें कि क्या हमें वाकई ये समझ लेना चाहिए कि अभी चलें, वो तो फेडरल गवर्नमेंट में तो शायद मुनहरफ लोगों ने वोट नहीं डाला था, लेकिन पंजाब असेंबली में अगर मुनहरफ लोगों ने वोट डाला है तो आज इस तशरीह के बाद हमें समझ लेना चाहिए कि वो अब जेपेडी में है मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब की चीफ मिनिस्टरशिप। देखिए, ये जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी। वो एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जिससे कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर देती है और वो ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो चीज़ नहीं थी। ये एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन थी जिसमें कि उन्होंने इंटरप्रिटेशन की प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर। ये इसका रेफरेंस जो उन्होंने जजमेंट दी है ये वापस भेज देंगे प्रेसिडेंट साहब के पास कि वो उसको देखें। तो ये उसको उस तरह से नहीं देखना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट को कोई फाइनल फैसला है। यकीनन जो एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन किसी आइन की शक्ल करती है तो वो एक फाइनल होती है, लेकिन जिस तरीके से ये हुई है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, इसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। अब ये कि जो पंजाब की हुकूमत है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। पंजाब की हुकूमत का जो केस है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है और वो मेरे ख्याल में उसकी जो ऑर्डर्स हैं रिजर्व हो गए हैं और वो शायद आज या कल अनाउंस होंगे। तो अब जहाँ तक के वो ऑर्डर का ताल्लुक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उन्होंने तो ऑर्डर रिजर्व कर लिए हैं और अब जो कुछ आर्गूमेंट्स हो गई हैं, ये आर्गूमेंट्स उनके सामने तो पेश हुई नहीं थी पहले, तो उनको तो उन्हीं आर्गूमेंट्स के बेसिस से फैसला करेंगे जो कि उनके सामने पहले हो चुकी हैं और वो यकीनन इसकी नोटिस दे सकते हैं और उनके फैसले के बाद फिर दोबारा कोई रिव्यू फाइल हो सकता है या सब कुछ हो सकता है या अपील हो सकती है इसके खिलाफ। लेकिन इसकी वजह से उनका फैसला, अगर उन्होंने फैसला किया, फर्ज किया उन्होंने यही फैसला किया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कोई दूसरा फैसला कर दिया कि वो उनकी जो सीट्स हैं वो काउंट होंगी, उनकी जो वोट है, तो उस सूरत में ये अगर वो कर भी दें तो उनको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं। ये अलग बात है कि उसके खिलाफ फिर बाकायदा दोबारा अपीलें होनी शुरू हो जाएंगी, तो यानी बाइंडिंग नहीं है। अच्छा, तो जस्टिस साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि यकीनन दिस इज एन मतलब एडवाइजरी और या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 63A, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो है वो नहीं काउंट होने चाहिए ना यहाँ, और इसके हवाले से पार्लियामेंट को एक तफसीली और एलेबरेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाके ताकि वाज़े कर दिया जाए। लेकिन जो इस वक्त हमारे सामने ब्लैक एंड वाइट में हम इसको तशरीह कहेंगे, ऑर्डर आप कह रहे हैं कि इसको नहीं लिया जा सकता, तो ये और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया तो यकीनन जो आना भी है आज या कल आ जाएगा,
تو ان کے سامنے بھی تو یہ انٹرم جو ایکسپلینیشن آف آرٹیکل 63A ہے یہ تو آ گئی ہے. تو وہ اب یہ نہیں سمجھیں گے کہ اگر وہ اس کے برعکس فیصلہ دیتے ہیں کہ جی نہیں their vote stand counted, تو یہ کیا یا وہ اس کو یہ کہیں گے کہ جی یہ آئندہ کے لیے ہے, the parliament should decide and then it would be implemented. Is it so? دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کورٹس میں جب آرگومنٹس ہوتی ہیں کسی چیز کے اوپر تو وہ دونوں سائڈ کو سنا جاتا ہے اور دونوں سائڈ کو مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے فیکٹ کے پوائنٹ اور لا کے پوائنٹس جج کے سامنے پیش کریں اور اس کو پیش کرنے کے بعد پھر ان آرگومنٹس کے بیسس پر وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں. اب اس میں جو آرگومنٹس ہوئی ہیں اس میں جو یہ انٹرپریٹیشن ابھی جو سپریم کورٹ نے دی ہے یہ تو اس وقت سامنے نہیں تھی اور وہ اس وقت تک تو یہی تھی انٹرپریٹیشن کہ جب ایک دفعہ وہ ووٹ دے دیں اس کے بعد پھر وہ ایکشن لیا جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر. یہ چیز اس سے ظاہر ہوتی تھی جو آرٹیکل 63. اب انہوں نے اس میں چینج کر دیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں, تو اب یہ چیز چیف الیکشن کمشنر کے سامنے نہیں تھی تو وہ ٹیکنیکلی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اس ججمنٹ کو ایکسیپٹ کریں. وہ پرانے جو آرگومنٹس ان کے سامنے ہیں وہ اس کے بیسس پر فیصلہ کر سکتے ہیں اگر چاہیں. سر اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ آن دا ریکمنڈیشن آف دا پارٹی ہیڈ چیئرمین آف دا پارٹی اسپیکر کو لکھے گا کہ جی ان کو ڈی سیٹ کیا جائے اور پھر وہ ایک آرگومنٹس ہوگا, اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا, اس کا ایک پیریڈ ہے اور دین الٹیمیٹلی دیٹ کین بی چیلنجڈ ان دا سپریم کورٹ ایز ویل. تو انہوں نے اس چیز کو تو ڈی سیٹ ہونے کا تو اس کو ٹچ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ their votes should not be counted. مطلب واضح طور پہ کہتے ہیں کہ it is our view that the vote of any member, including a deemed member of a parliamentary party in a house that is cast contrary to any direction issued by the latter in terms of para B of clause 1 of article 63A cannot be counted and must be disregarded. اب اس میں ایک مطلب واضح طور پہ کہ کین ناٹ بی کاؤنٹڈ اینڈ مسٹ بی ڈسریگارڈڈ, اور پھر کہتے ہیں کہ ریگارڈلیس ویدر پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اس کے خلاف کچھ ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا, بٹ دس اسٹینڈز ڈسریگارڈڈ اینڈ ناٹ کاؤنٹڈ. دیکھیے جہاں تک کہ میری نظر میں دیکھتا ہوں اس کو, یہ مورلی تو یہ فیصلہ صحیح ہے, کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنے پارٹی کے جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے ان دی انٹرسٹ آف دا پارٹی. لیکن ٹیکنیکلی اور جو کہ جس طریقے کے ورڈنگ ہے 63A کی, میرے خیال میں وہ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے, آئین کے مطابق نہیں ہے میری نظر میں. اور اس وجہ سے اس میں کافی ابھی آرگومنٹس ہوں گی, اور میرے خیال میں یہ جو چیف الیکشن کمشنر کے پاس یہ گیا ہے, کیونکہ چیف الیکشن کمشنر کورٹ تو نہیں ہے نا, وہ تو ایک فیصلہ کر دے گی, جو بھی فیصلہ کر دے, اگر جو بھی کر دے اس کے خلاف اپیل تو ہو سکتی ہے, اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی اور پھر یہ جب معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا وہاں اس کا فائنل فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ پھر اس ججمنٹ کو کی نوٹس دے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کرے گی. صحیح. جسٹس صاحب تو فواد چودھری صاحب بھی ماشاءاللہ وکیل ہیں اور اچھی خاصی سمجھ رکھتے ہیں, بہت سارے کیسز میں جاتے بھی رہے ہیں, اور یہ جتنی پروسیڈنگز ہوئیں سپریم کورٹ میں ان میں بھی وہ جاتے رہے ہیں. تو وہ کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب چلیں حمزہ شہباز کا تو سمجھ آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 20 سے 25 منحرف اراکین نے ان کے حق میں ووٹ دیا, تو لیکن وہ تو میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ بھی فارغ ہو گئے ہیں. تو وہ کس بیس پہ یہ آرگومنٹ اپنا یہ کر رہے ہیں کہ جی حمزہ شہباز تو ٹیکنیکلی ہی از نو مور چیف منسٹر؟ وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ چونکہ نیچرلی ان کے انٹرسٹ میں یہ کہنا, چونکہ ساری ان کی اسٹرگل یہی ہے کہ ان کو کس طریقے سے ہٹانا چاہیے ان لوگوں کو, تو ابھی تک تو وہ ہم جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے وہ تو سپریم کورٹ کو ایک قسم کی گالیاں دے رہے تھے کہ وہ رات کو کورٹ کھولتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور لیکن ابھی وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو اب یہ تو صحیح بات نہیں ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں کورٹ کے اس کو اسی طریقے سے دینا چاہیے جس طرح سے کہ وہ دیے گئے ہیں. تو نیچرلی ان کے انٹرسٹ میں ہے جو وہ باتیں کر رہے ہیں. لیکن جس سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جہاں تک کہ پنجاب کا تعلق ہے, الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ یہاں ختم نہیں ہوگا, وہ یقیناً ختم ہوگا سپریم کورٹ میں.
سر تو وہ اپنے ڈیٹیل آرڈر میں نظر ثانی کر سکتے ہیں کہ اس آج کا جو سپریم کورٹ کی یہ جو انٹرپریٹیشن آئی ہے اس کی روشنی میں وہ پھر اپنا فیصلہ دے دیں؟ نہیں دیکھیے، جب میں نے آپ کو بتایا نا، جب ریزرو ججمنٹ ہوتی ہے تو اس بیسس پہ ہوتی ہے جو کہ آرگومنٹس ان کے سامنے ایڈوانس ہوئے تھے اس دن تک، جس دن کی ریزرو کیا گیا تھا. وہ بعد میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے اس کے اندر. وہ ایک قسم کا ٹیکنیکلی غلط چیز ہوتی ہے. تو وہ جو فیصلہ کریں، اگر وہ انہی آرگومنٹس کے بیسس پر اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، وہ پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر وہ ان آرگومنٹس کے بیسس پر اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے، کسی اور نتیجے پہ پہنچتے ہیں، تو اس صورت میں پھر یہ معاملہ جائے گا آگے سپریم کورٹ میں. تو جیسے صاحب آپ کا مطلب جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ میں تو لاء کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں لیکن سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ٹل دا ٹائم الیکشن کمیشن کا ریزرو ججمنٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے تو ہمیں وی نیڈ ٹو کیپ آور فنگرز کراس. اٹ کین بی آن دی آئدر سائڈ. دے کین اس کو بھی وہ بیچ میں مطلب غور کر سکتے ہیں کہ نہیں، سنس سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے اور جو ورڈز ہیں خاص طور پہ کہ this cannot be counted and must be disregarded, so it carries weight. It's the apex court. جی بالکل اقبال، یہ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہوگا. اور یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو معاملہ ختم ہو گیا. لیکن اگر نہیں پہنچتے تو اس صورت میں وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. وہ یقیناً اس طرح کا فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا سر، چلیں ایک اور سر بات بتا دیں، جسٹ ان کیس اگر یہ ساری چیز اگر الیکشن کمیشن کا بھی آ جاتا ہے تو اس صورت میں دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہا جائے گا چیف منسٹر کو، یا ہیز ڈیسیژن آف بیکمنگ دا چیف منسٹر جو اوتھ بھی انہوں نے لے لیا دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز نل اینڈ وائڈ؟ نہیں دیکھیے، اس کے بعد یہ ہوگا کہ چونکہ آلریڈی اوتھ لے لیا ہے انہوں نے سپریم ہائی کورٹ کے ججمنٹ کے اوپر، انہوں نے اوتھ تو لے لیا ہے. صحیح. تو اگر تو اس نتیجے پہ پہنچتی ہے چیف الیکشن کمشنر کہ یہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اس صورت میں پھر جو گورنر ہے اس کو ایک ووٹ آف کانفیڈنس کال کرنا پڑے گا. اسمبلی کو کال کر کے ان سے کہنا پڑے گا ووٹ آف کانفیڈنس لیں آپ چیف منسٹر صاحب. اور جب اس ووٹ آف کانفیڈنس میں وہ دکھائیں کہ ان کے پاس میجورٹی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اس وقت وہ نہیں پروو کر سکتے تو پھر he will cease to be the chief minister. Sorry, but that would be in the light of the election commission's decision. جی بالکل، الیکشن کمیشن کے ڈیسیژن کے بعد، اور جو بھی فیصلہ فائنل ہوتا ہے ابھی اس کے جس سے میں نے آپ سے کہا کہ اس کے خلاف اپیل تو ہوگی سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے بعد فیصلے کے بعد پھر جب وہ جائے گا پھر اس کے بعد گورنر کین آسک فار ووٹ آف کانفیڈنس. صحیح. لیکن آٹومیٹکلی نہیں ہوگا کہ وہ he will cease to be the chief minister. اوکے، مطلب آٹومیٹکلی وہ نہیں ہوتا ہے کہ he cease to be the chief minister. الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد گورنر جو ہے وہ کین آسک دا چیف منسٹر ٹو گو فار ووٹ آف کانفیڈنس، کیونکہ اگر یہ فیصلہ مانا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن اپنے ریزرو ججمنٹ میں اس چیز کو زیر غور لاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایپیکس کورٹ کی جو آبزرویشن ہے، اس کو جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ہمیں ٹیکنیکلی آرڈر نہیں سمجھنا چاہیے، اٹس دی انٹرپریٹیشن، کہ ایسی یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا بھی ہے کہ پارلیمنٹ کو اس حوالے سے بڑی کنکریٹ جو ہے لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب گورنر کہہ دیں کہ جناب آپ ووٹ آف کانفیڈنس دوبارہ لیں. اگر وہ نہیں لے پاتے تو پھر یقیناً ان کو آفس خالی کرنا پڑے گا. ناظرین، اس پر مزید بھی بات کریں گے، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. اپنی پارٹی کا لیڈر لکھے گا کہ اس شخص نے یہ نہیں لکھا وہاں، اگر ایسی بات ہوتی تو لکھ دیا جاتا کہ جی اس کا ووٹ دوسرے طرف وہ دے ہی نہیں سکتا، کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا، اسے اجازت ہی نہیں ہے ووٹ دینے کی. صحیح. تو پھر اگلی بات ساری بے معنی ہے. اگر ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں، ووٹ نہیں کاسٹ کرنے کی اسے اجازت دینی تھی آئین نے، تو پھر اگلی باتیں تو بے معنی تھی. وہاں یہ ہے کہ ووٹ اگر وہ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا وہ لکھے گا پارٹی سربراہ کس کو لکھے گا؟ جو اس کا الیکشن آفیسر تھا، کروانے والا تھا. اور ان تینوں کیسز میں عدم اعتماد ہو، پرائم منسٹر کا ووٹ ہو یا جو ہے فائنانس بل ہو،
وہ اسپیکر آف دا اسمبلی ہوتا ہے، وہ بھیجے گا الیکشن کمیشن کو، الیکشن کمیشن پھر اسے سن کے اور ڈی نوٹیفائی کرے گا، اس کی سیٹ خالی کرے گا، یہی لکھا ہوا ہے نا سر بالکل بالکل. اب وہ پھر آگے جا کے وہ جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہم مزید بات کر لیتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں یاور بخاری صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، ایم پی اے بھی ہیں پنجاب حکومت میں. چیف منسٹر آپ کے حمزہ شہباز ہیں ابھی بھی؟ فواد چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہیں، جعفر اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اگر جو بھی ہے یہ تو ابھی پارلیمنٹ میں آئے گا، صدر دوبارہ پارلیمنٹ میں بھیجیں گے کہ یہ آبزرویشنز ہیں یا تشریح ہے، اس کے مطابق آپ اپنی دوبارہ آئین میں ترمیم کریں اور جو کر رہے ہیں اس کی کر لیں پھر بعد میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. حمزہ شہباز چیف منسٹر رہنے کے اہل نہیں رہے کیونکہ ان کے پاس 186 ووٹ نہیں ہیں اس فیصلے کے بعد. جو بڑی خوبصورت بات ہوئی ہے آج کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، پارلیمان کی فتح ہوئی ہے، ان جمہوری طاقتوں کی فتح ہوئی ہے جو شرافت سے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے تھے، نہ کہ ووٹ لے کے آئیں حلقے میں ایک پارٹی سے اور پھر منڈی میں بیٹھ کے اپنا دام لگوا کر اپنے آپ کو بیچ دیں. یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ختم ہوگی کیونکہ جعفر اقبال صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے، میں رسپیکٹ کرتا ہوں بڑی ان کی، لیکن یہاں پہ ان کو اچھا لگے برا لگے حمزہ شہباز ہمارے چیف منسٹر نہیں رہے، ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا کیونکہ ان کے پاس ووٹس نہیں رہی، 186 ووٹس نہیں رہی. اچھا پھر جہاں تک بات ہے، اور یہ جعفر اقبال صاحب بھی چیک کر لیں کہ 197 ووٹ ان لوگوں نے ڈکلیئر کی تھی، ٹھیک ہے جی. اور جن دو بندوں کا کم از کم میں یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، ایک ہے احسن سلیم بریار اور دوسرے ہیں جاوید اختر. ان کے اوپر ان لوگوں نے جھوٹا ٹک کیا جبکہ ان کے ایفیڈیوٹ موجود ہیں. ایک ان کی تو جو 197 ووٹیں وہ بھی شک میں پڑ گئی، تو وہ 195 ہو گئی، ان میں سے 25 نکال دیں. ابھی تو اور بھی ہونا ہے. ابھی تو جو کل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو نااہلی ہے وہ صرف اس ٹرم کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اندر جعفر اقبال صاحب اللہ کرے میرے ساتھ ایگری کریں کہ جو سیاستدان پارلیمنٹیرین بن کے آتا ہے کسی بھی پارٹی سے، اگر وہ اپنا ووٹ ایسے بیچتا ہے تو اس کو زندگی بھر کے لیے نااہل ہونا چاہیے. وجہ یہ کہ یہ سیاستدانوں کے اوپر ہی سارا ملبہ آتا ہے کہ یہی بکاؤ مال ہے، یہ منڈی میں اونچا دام لگواتے ہیں، یہی اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی ضمیر کا فیصلہ. وہ کون سی ضمیر کا فیصلہ؟ مجھے بتائیں نا کہ میں 5 نام یہاں پہ لوں اور میں بولوں ان کے کون سے ضمیر کا فیصلہ سوائے ذاتی مفاد کا وہ فیصلہ تھا. تو ذاتی مفاد کو جب آپ ضمیر کا نام دے دیں اور اپنے حلقے کے ووٹوں کو اس طریقے سے بیچیں، تو میرا خیال ہے کہ کل اگر خدا نہ خواستہ ہم نے نون کے ساتھ کیا ہوتا تو جعفر اقبال صاحب شور مچا رہے ہوتے. لیکن یہ اس کے اندر جعفر اقبال صاحب، میں اور جو بھی ہمارے وہ سیاستدان پارلیمان میں آتے ہیں جن کو اپنی عزتوں کا خیال ہے، جن کو اپنے حلقے کے تقدس کا خیال ہے، وہ کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ ہم اپنا ووٹ بیچیں چاہے دنیا ادھر سے ادھر چلی جائے. اگر ہم اختلاف اتنا زیادہ رکھتے ہیں تو ہم ریزائن کریں گے، ہم وہاں پہ پھر بائی الیکشن میں دوبارہ آئیں گے، لیکن اپنا ووٹ ایسے کبھی بھی نہیں بیچیں. صحیح. چلیں، آپ نے بالکل بات کر دی. جو آپ نے بات کی کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ڈسکوالیفائی کروانے کے لیے اپیل جا رہے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جو تھرڈ کوسچن تھا جو پریزیڈنشیل ریفرنس میں گیا تھا، اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اٹ از آور ویو دیٹ اے ڈیکلیریشن آف ڈیفیکشن ان ٹرمز آف آرٹیکل 63A can be a disqualification under Article 63A نہیں 63, in terms of an appropriate law made by Parliament under Para P of Clause 1 of therefore, while it is for Parliament to enact such legislation, it must be said that it is high time that such a law is placed on the statute book. اس پر جو سب سے خوبصورت بات ہو گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ نہ نون چاہتی ہے، نہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے، نہ پی ٹی آئی چاہتی ہے، نہ کوئی اور سیاسی پارٹی چاہتی ہے، لیکن آئندہ سے چاہتے ہیں، ابھی کے لیے نہیں کوئی چاہ رہا. بالکل. چلیں اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. چوہدری جعفر اقبال صاحب، آپ کے جو اس وقت الائیڈ پارٹیز میں ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مزے تو زرداری صاحب کر گئے ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب کو پھنسا دیا ہے. دوسری چیز ایم کیو ایم بھی ذرا تھوڑا سا پر تول رہی ہے کہ جی انتخابات ہونے چاہیے، مشکل فیصلہ ہے، لے لیں یا جو بھی کرنا ہے. چوہدری صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی. یاور بخاری صاحب، دیکھیے ایم کیو ایم تو ابھی بھی وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ریگریٹ کر رہے ہیں جو ان سے ہو گیا،
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. اب تو عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ ٹارگٹ بھی کرنا شروع کر دیا ان کے تو سابق لیڈر نہیں اور وہ موجودہ دیکھیں ایم کیو ایم ان لوگوں نے اس وقت وہ فیصلہ لیا جب ان کو نہیں لینا چاہیے تھا. ان کی کون سی بات نہیں مانی گئی, کیا نہیں کیا گیا. یہ افسوس ہوتا ہے جب مصیبت آتی ہے نا, تو تب جب آپ اپنے لیڈر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا اپنے ایلائی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, سب سے بڑی زیادتی یہ ہوتی ہے. مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہونا سب سے ضروری چیز ہے, تبھی آپ کی پہچان بھی ہوتی ہے نا. آپ کئی لوگ اپنے مفاد میں ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, کئی لوگ اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں, جو بھی ہے کھڑے تو ہو گئے نا. صحیح. ابھی آپ دیکھیں اٹک ضلع ہے ہمارا, ایک بندہ نہیں ہلا, ایک بندہ ہمارا نہیں ہلا. ہمارا ایک ایم این اے, 3 ہمارے ایم پی ایز ہیں, خدا کے فضل و کرم سے ایک کوئی نہیں ہلا. وجہ یہ تھی کہ چاہے جو کچھ بھی ہے ہم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, یہ فیصلہ تھا ہمارا. آپ اسی طریقے سے اگر اجازت دیں چوئی صاحب آگے ہیں, میں چوئی صاحب بسم سے اللہ. لے کے پھر چوئی صاحب, مشکل فیصلے, انتخابات, شیخ رشید کہتے ہیں کہ بس بہت کہہ دیا ہے حکومت کو کہ انتخابات کرائیں. کس نے کہہ دیا اور کیا کہہ دیا ہے؟ اور مشکل فیصلے لیتے ہیں تو پھر انتخابات میں جائیں گے, یا پھر اگر بجٹ دیتے ہیں تو پھر آپ کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ پھر مدت پوری کرے اور 2023 کا بجٹ بھی دیں اور پھر انتخابات کرائیں؟ کہ شیخ رشید صاحب اپنی سیاسی سوچ کو امپلیمنٹ کر سکتے تھے جس دن تک ان کے پاس حکومت تھی. تو اب ان کے مشورے ہیں اور وی آر ناٹ باؤنڈ. ہم نے سیاست اپنی تدبیر اور اپنے فہم و فراست سے کرنی ہے. صحیح. اگر انہی کے مشوروں سے کرنی ہو تو پھر یہ حکومت میں رہتے کرتے پھر یہ سارا کچھ. اور شیخ رشید صاحب کیوں نہیں اس وقت انتخابات کا اعلان کرا دیا, عمران خان صاحب کو کہتے اور کرا لیتے اعلان, کسی نے منع کیا تھا. اور اب بھائی شیخ رشید صاحب آپ صبر کریں, آپ جائیں حلقے میں اور اپنی اپوزیشن کریں, آپ اپنی رائے بالکل حق ہے آپ کا دیں, لیکن وی آر ناٹ باؤنڈ, لیٹ اس ڈیسائیڈ. اور ہم نے پہلے بھی یہ مشکل فیصلے کیے ہیں. اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام پچھلے دیکھیں 2013 سے 18 والی حکومت کے, تو ہم نے آئی ایم ایف کی شرائط پہ ضمیر صاحب نہیں فیصلے کیے تھے. میاں نواز شریف نے اپنی شرائط پہ آئی ایم ایف کے ساتھ کام کیا تھا, اور اب بھی انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم اسد عمر صاحب اور پھر اسد عمر صاحب سے گیند حفیظ شیخ صاحب اور وہاں سے پھر آگے گھومتی ہوئی جو ہے وہ ترین صاحب کے پاس, اور ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ 3 مہینے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میں خبر دیتا جاؤں کہ حفیظ شیخ صاحب کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے. چلے جی, پتہ نہیں جس نے کیا ہے وہ کرے, بھلے کرے, ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے. گھر میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ پرائم منسٹر سے اوپر, وہ تو پتہ نہیں بین الاقوامی لیڈر بننے کے لیے بھی تیار تھے, صلح کے لیے بھی کسی کی جا رہے تھے, کوئی کہیں جا رہا تھا. وہ کرنے دے جو کرتے ہیں. ہمارا کام ہے حکومت کرنا, ہم حکومت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سارے معاملات سلجھا کے دکھائیں گے. ہم کوئی شور شرابہ کرنے والے نہیں ہیں. انتخابات جو ہیں فوری ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. جی انتخابات فوری نہیں ہیں. دیکھیے, فوری کرنے والے کام ضمیر صاحب یہ ہیں کہ یہ مہنگائی کا طوفان روکا جائے, لوگوں کو ہسپتال کے اندر ادویات فراہم کی جائیں. فوری کرنے کا کام یہ ہے کہ معیشت کو سنبھالا دیا جائے. فوری کرنے کا کام ہے ملک کے اندر سیاسی استحکام لایا جائے. فوری کرنے کا کام یہ ہے کہ بین الاقوامی روابط, وہ جو سب کو یورپ کو بہت باقی لوگوں سے اچھا سمجھتے تھے, جن کے نزدیک انڈیا بڑی اچھی جمہوریت ہے, جو وہ چین جو اپنا ایران اور سعودیہ کی صلح کو ہرا رہے تھے, اس سے نکل کے ہم حقیقت کی دنیا میں رہتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ اپنے معاہدے, تجارتی معاہدے, ہمارے ملکی سلامتی کے معاہدے, ان کے مطابق ہم کریں گے, چلیں گے. اور ملکی معاملات کو پہلے بہتر کرنا ہے. ہمیں پتا تھا یہ مشکل کام ہے, اتحادی حکومت لے کے چلنا مشکل کام ہے, لیکن اس وطن عزیز کے لیے ہمیشہ میاں نواز شریف نے سخت فیصلے کیے, مشکل فیصلے کیے, محنت کی, اور اس محنت کے بعد کام کر کے دکھایا. صحیح. چوئی صاحب شرابے سارے کر رہے ہیں. چوئی صاحب مجھے صرف کوئکلی اتنا بتا دیں, مشکل ٹف بجٹ دینے کے بعد انٹرم سیٹ اپ اناؤنس ہو اور پھر سپٹمبر اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں, تو پھر آپ کیا وہ برڈن بوجھ اٹھا سکیں گے؟ کوئکلی 30 سیکنڈ, کیونکہ پھر میں نے بخاری صاحب سے دیکھیں جی, ہم ضمیر صاحب ہم سارے برڈن اٹھانے کے لیے تیار ہیں. ہم نے لوڈ شیڈنگ کا برڈن اٹھایا اور ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر کے سیاسی استحکام آپ نے کہا سب سے اہم ہے. سیاسی استحکام کیسے لائیں گے جب خان صاحب تو سڑکوں پہ ہیں اور اب اسلام آباد آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ایسے لائیں گے ضمیر صاحب, ہم پارلیمان کے اندر موجود تمام جماعتوں کا ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں. ہم ان کے گھر 2013 میں بھی چل کے گئے تھے کہ آپ کے مینڈیٹ کا احترام کریں گے, لیکن آئیے حصہ ڈالیے. ہم یہ ایسے نہیں کیا کہ ترکی کا صدر آئے تو گھر بیٹھ جائیں.
ہم بلوچوں کو ساتھ لے کے چلے, ابھی بھی آپ ان کو کی گورنمنٹ تھی ان کو ساتھ لے کے چلے, بالکل ہم نے کام کر کے دکھایا. بالکل صحیح, بالکل صحیح, بالکل. بخاری صاحب, سیاسی مطلب معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے, کیا یہ کہیں پہ ریئلائزیشن ہے کہ آپ لوگ سیاسی عدم استحکام نہ لائیں؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات سیاست کی یا صرف معیشت کی نہیں ہے, بات پورے پاکستان کی ہو رہی ہے. کیونکہ جب آپ کا سسٹم کے اندر فالٹ آ چکا ہے, اور سسٹم کے اندر فالٹ یہ ہے کہ جو سیاستدان کھڑا ہوتا ہے, جو بول دے وہ سمجھتے ہیں یہی حرف آخر ہے اور میں ہی سچ بول رہا ہوں. ایسے نہیں ہے. دیکھیں آپ جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھائیں. مثال کے طور پہ نون کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینا یہ کہ آپ 26 ارکان کو یا 30 ارکان کو آپ خرید لیں, یہ ووٹ کو آپ عزت دیں, آپ ووٹ کی بیزتی کریں. معیشت کو سنبھال سکیں گے یہ جتنا ان نے کام این آر او کے لیے نہیں کیا ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں کیا ہے. معیشت کے استحکام کی بات یہ ہے کہ آپ کی معیشت لنکڈ ہے انٹرنیشنل معیشت کے ساتھ. جب ہم ان کو یہ کہتے تھے نا کہ دنیا میں مہنگائی اور آپ کی امپورٹ بیسک کموڈیٹیز ہے, یہ کہتے تھے, لوگ کو نہیں مانتے. ابھی یہ ہمیں بتائیں کہ ان کے پاس کیا فارمولہ ہے, کیا فارمولہ ہے اور کس طرح بہتر کریں گے. سر معذرت سے میرا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین اب تک کے لیے اتنے, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.